الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک وأصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے برکت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کیا ہے. قاری صاحب نے یہی آیت پڑھی، میں نے اسی کو عنوان بنا لیا. نام بڑا پیارا ہے، حبیب الرحمن محبوبی. حب کا ہی ذکر ہے، محبت کا ہی ذکر ہے. فاضل بھی ہیں، عالم بھی ہیں، پیر طریقت بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور ماشاءاللہ خدمات کا سلسلہ عالمی سطح پر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی عمر میں صحت میں برکت فرمائے. بزرگوں کے سامنے بیان کرنے کے دو فائدے ہوتے ہیں. آپ کے نزدیک اپنی سوچ ہوگی، میں اپنی سوچ بیان کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ کوئی غلطی ہو تو اصلاح ہو جاتی ہے، کوئی بات اچھی ہو جائے تو دعا مل جاتی ہے. توجہ، مضمون بہت زیادہ پھیلا نہیں سکتا، فرمائشیں زیادہ ہیں. میں نے اس میں سے جو نقطہ بیان کرنا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. یہ اللہ کی عطا ہے، اس کا کرم ہے. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. جانور بنا دیتا، کیڑے مکوڑوں میں سے کچھ بنا دیتا تو ہم شکایت نہیں کر سکتے تھے. تو اس کا بے پناہ شکر کہ اس نے انسان بنایا. انسانوں میں بہت سے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل. تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. شکل کا نام، گوشت کا نام، پوست کا نام انسان نہیں، تو جانوروں کے پاس بھی ہے. تو کتنے انسان ہیں، بڑی مہربانی ہوگی اس میں سے ایک کو بالکل ختم کر دیں، بالکل کلین کر دیں. مہربانی، مناد خانوں کی ضرورت ہے، میری نہیں. توجہ، کتنے ہیں؟ گوشت بھی ہے، پوست بھی ہے. پوست کھال کو کہتے ہیں. آنکھیں بھی ہیں، نین نقش بھی ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے جانوروں جیسے بلکہ ان سے بھی
ज्यादा गुमराह क्यों? अल्लाह फरमाता है सुम्मुन बुकमुन उम्युन, ये बहरे हैं, ये अंधे हैं, ये गूंगे हैं। या अल्लाह इनकी आंखें हैं, देखते हैं। या अल्लाह इनके कान हैं, सुनते हैं। या अल्लाह इनकी ज़बान है, बोलते हैं। मगर अल्लाह फरमाता है नहीं, ये अंधे बहरे गूंगे हैं। क्यों? मेरे नबी का नूर नहीं देखते तो आंख वाले होकर भी अंधे हैं। मेरे नबी पे दुरूद और सलाम नहीं भेजते तो ज़बान वाले होकर भी गूंगे हैं। मेरे नबी की शान नहीं सुनते तो कान वाले होकर भी पता चला आंख वाला है वो जिसे हुस्ने मुस्तफा नजर आए। ज़बान वाला वो है जिसके मुंह से शाने मुस्तफा निकले। और कान वाला वो है जिसकी समाअतों में नबी की नात उतरे। अल्लाह फरमाता है बहुत से हैं जो जानवरों जैसे हैं, तो अब हम और ज्यादा शुक्र करते हैं। या अल्लाह तूने इंसान बनाया और इंसान बनाकर मुसलमान बनाया, और ज्यादा शुक्र। अब मुसलमान कहलाने वाले दुनिया में 1.5 अरब से ज्यादा 1.7 या 8 बिलियन बताए जाते हैं दुनिया में मुसलमान। उनमें वो भी हैं जो नबी को अपने जैसा कहते हैं, उनमें वो भी हैं जो नबी के इल्म से शैतान का इल्म ज्यादा बताते हैं, उनमें से वो भी हैं जो नबी को अता होने वाले इल्म गैब को जानवरों से तशबीह देते हैं, उनमें बहुत से हैं कोई खत्म नबूवत का मुनकिर, कोई शान नबूवत का मुनकिर, कोई सहाबा की शान का मुनकिर, कोई अहले बैत का मुनकिर। हम और ज्यादा शुक्र करते हैं, या अल्लाह तूने इंसान बनाया, इंसान बनाकर मुसलमान बनाया, और ज्यादा शुक्र के अहले सुन्नत व जमाअत बनाया। मैं फैला नहीं रहा वरना इसी पर तकरीर हो जाए कि कोई अल्लाह को कैसे मान रहा है, नबी को कैसे मान रहा है, दूसरों को कैसे मान रहा है। एक मुसलमान के पास दूसरा मुसलमान आया और कहे कलमा पढ़ो, वो फौरन पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आगे से सवाल करते कि ईमान की सिफ़तों में पढ़ते हो आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, रुसुल जमा रसूल की 1,24,000 नबियों को 313 रसूलों को मानते हो, कलेमा एक का पढ़ते हो, क्या जवाब दोगे? मानते सबको हो, एक का कलेमा पढ़ते हो, तो मेरा जवाब सुन ले। हजरत तो ऐनी शाहिद है, बाकी जितने लोग आपके इलाकों से दूसरी दुनिया में गए हुए हैं, जो ईसा अलैहिस्सलाम का कलेमा पढ़ता है वो मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, जो मूसा अलैहिस्सलाम का कलेमा पढ़ता है वो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता। ये मेरा नबी है, जो उसका कलेमा पढ़ता है वो सबको मानता है। अहले सुन्नत व जमाअत, एक लफ्ज में सुन्नी, एक लफ्ज में जो है वो बोले, बाकी चुप रहे। सुन्नी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब शाख निकालो या इसी पे चलो। आला हजरत फाजिल बरेलवी का कलाम पढ़ रहे थे मौलाना साहब, सबसे औला ओ आला। इसमें से एक दो शेर ऐसे हैं जो कम पढ़े जाते हैं, जरा वो सुन लें। आला हजरत नबियों से सवाल करते हैं, इनसे नबियों से, ए नबियों तुम्हारी उम्मतों ने तुम्हारा कलेमा पढ़ा, तुम किसका कलेमा पढ़ते हो? ये नबियों से सवाल आला हजरत इसी नात में कर रहे हैं। फरमाते हैं अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या कह के पुकारा नबियों को? मालिको। क्या कहा? बोलने पे टैक्स नहीं है, महंगाई बहुत हो गई है। मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा सुभान अल्लाह कहो, नारे लगाओ, नहीं, जो बात करूँ ताकि तवज्जो रहे कि आप समझ रहे हैं।
نبیوں کو کیا کہہ کے پکارا؟ آپ سمجھے ہو مالک کس کو کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہو مالک کس کو کہتے ہیں؟ انبیاء ہمارے مالک اور میرا نبی ہماری جان کا مالک ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ مالک ہیں اور مالک کا حکم ماننا. آپ سے پوچھ رہا ہوں، لازمی ہے. صحیح جواب دیا آپ نے. مالک کا حکم ماننا. تو اگر آپ ان کو مالک مانتے ہیں تو پھر آپ ابلیس سے مشورے کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ پالیسی غیروں سے کیوں لیتے ہیں؟ جب نبی کا ارشاد موجود ہے تو ہمیں کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. مگر یہ مسلمانوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جبکہ اللہ کا فرمان، کس کا فرمان؟ اللہ کا فرمان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. نبی کا وفادار بن جا، پھر تختی تیرے پاس، قلم تیرے ہاتھ میں، پھر اپنی تقدیر خود لکھ لینا. مگر ہمیں یہ راز ابھی تک سمجھ میں آیا نہیں جی. برطانیہ نہیں جی، یورپ نہیں جی، امریکہ نہیں جی، چائنا. ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں تھا 400 برس پہلے. انہیں کپڑے پہننے نہیں آتے تھے، انہیں غسل کرنا نہیں آتا تھا، پانی پینے کے لیے ان کے پاس کوئی برتن نہیں تھا. یہ سینگ جو ہوتا ہے اس میں وہ پانی ڈال کے پیتے تھے. وہ مانتے ہیں. ہمیں علم سکھایا ہے تو مسلمانوں نے سکھایا ہے. آپ نے کتابیں چھوڑ دی، علم چھوڑ دیا، کھیل میں لگ گئے. اب وہ آپ کی کتابیں ترجمہ کر کے آپ کو دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں. تم معلم تھے، تم پاسبان تھے، جہاں بان تھے. تم نے اپنی حیثیت کو بھلا دیا. آج وہ تم پر روب کیوں ڈال رہے ہیں کہ تمہارا سارا کمال ان کے پاس چلا گیا، ان کی ساری خرابیاں تمہارے پاس آ گئی. ایسا ہی ہے یہ نہیں؟ بتائیں پھر ہم کر کیا رہے ہیں؟ تو ہمیں نبی کی نسبت پہ ناز کرنا چاہیے یا نہیں؟ کتابیں پڑھو. موسیٰ علیہ السلام کو جب امت مصطفیٰ کے کمال بتائے گئے، انہوں نے کہا یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. اللہ نے فرمایا میں دے چکا. کسے دی ہے؟ اپنے حبیب کو دی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ امت نہیں مل سکتی تو اپنے حبیب کا امتی ہی بنا دے. ہمیں اتنی بڑی عزت ملی ہوئی ہے اور ہم غافل ہیں، ہمیں خیال ہی نہیں ہے. ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو بہکا دیا گیا، ہماری خواتین کو بہکا دیا گیا، اور ہم لوگ بھول گئے کیا ہو رہا ہے. یہ آج بھی اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. ان کی غلامی کے بغیر آپ کو کامیابی مل سکتی اونچی. یہ میرا کہنا نہیں ہے، 1400 سال میں سبھی نے کہا ہے. اور کیوں کہا ہے کہ رب نے فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو نبی کے غلام بن جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. تو کس کی غلامی کرنی ہے؟ اونچی نبی کی. تو بنیادی نقطہ یہی رکھنا ہے. گفتگو جاری. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم مسلمان کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ علماء میں سے نہیں، عوام میں سے کوئی لفظ مسلمان کا معنی بتائے مجھے. اب علماء سے نہیں، عوام سے پوچھ رہا ہوں. ایک صاحب نے کہا فرما بردار. چلو مفہوم ہو جائے گا. مسلمان کے معنی گردن رکھ دینے والا. اسلام مصدر ہے، گردن نہادن. مسلمان کے معنی ہوئے گردن رکھ دینے والا، سراپا تسلیم و رضا بن جانے والا. اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے تو یہ نہ کہے کہ کیوں، بس گردن رکھتی رب کا حکم ہے، دل و جان سے قبول ہے. سمجھ آئی بات؟ ہم ہیں الحمدللہ مسلمان. کون سے مسلمان؟
جیسا اللہ چاہتا ہے، جیسا ایک مرتبہ اللہ کہیں 40 نیکیاں ملتی ہیں، جیسا اللہ چاہتا ہے۔ تو اب آج میلاد منا رہے ہیں، نبی کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، درود و سلام کے نغمے بلند کر رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کپڑے دے رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو کیوں اللہ راضی ہو جائے، کیوں؟ اور اللہ فرماتا ہے محبوب سب میری رضا چاہتے ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو جس حبیب کی اللہ رضا چاہتا ہے، اگر وہ خوش ہو گیا تو اللہ خوش ہو گیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس بات کو تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کے ملفوظات میں بھی موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرتے ہیں حضور میں آج کی رات آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، کیوں؟ میں دیکھوں اللہ کا حبیب رات کیسے گزارتا ہے۔ صحابی کی مہربانی، انہوں نے تمنا کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، انہوں نے کہا حضور نے عشاء پڑھائی، عشاء پڑھا کے گھر تشریف لے آئے، تھوڑی دیر آرام کیا، پھر اٹھے اور مسجد میں جا کر نماز شروع کر دی۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نبی کے دائیں طرف رائٹ سائڈ 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا، میں نے بھی نماز شروع کر دی، تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر۔ نماز کے دوران نبی پاک نے ہاتھ بڑھا کر میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے برابر کھڑا کر لیا۔ کس حال میں؟ آواز آئے؟ کتاب اٹھائے ہیں، صراط مستقیم نام رکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے کہ نماز میں بیل گدے کا خیال آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بتاؤ ایسے لوگوں کی نماز ہوتی ہے؟ جب ان کی اپنی نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں مولوی لڑتے ہیں، ہم لڑتے نہیں، ہم نبی کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ کوئی آپ کی ماں بہن کو گالی دے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ نہیں۔ اونچی نہیں، کیوں؟ اس نے کفر کر دیا۔ کیا اس نے کفر کیا؟ آپ کی ماں بہن کو گالی دے کے کفر ہو گیا؟ نہیں، مگر آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس سے میری ماں بہن کی عزت نہیں کی، میں اس کو امام نہیں بناؤں گا۔ اپنے ایمان سے بتاؤ ماں بہن کی عزت زیادہ ہے یا نبی کی عزت زیادہ ہے؟ تو جو نبی کے لیے ہلکا لفظ کہے یا ہلکا لفظ کہنے والے کو اپنا امام مانے، ہم اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے نہیں۔ خواجہ خواجگاں معین بے کساں والی ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کس کے در نماز نبینت جمال دوست فتوہ حمید ہم کے نماز قضا کنت۔ وہ کہتے ہیں جس کو نماز میں نبی کا خیال نہ آئے میں فتوہ دیتا ہوں اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اللہ سنا آپ نے؟ اب مجھے بتاؤ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ایمان۔ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اونچی ایمان کس کا نام ہے؟ پوچھو نا، یہ حبیب الرحمن محبوبی، یہ بتائیں گے وہ اللہ کے حبیب ہے۔ ایمان یہ ہے کہ ان کا جتنا ادب کرے گا اتنا ہی سچا مسلمان ہو۔ صحابی کہتے ہیں حضور نے مجھے برابر کھڑا کر دیا، جب حضور نے ہاتھ چھوڑا میں پھر پیچھے ہو گیا، میں پھر پیچھے ہو گیا۔ حضور برابر کھڑا کر رہے ہیں، پھر پیچھے ہو گئے، حضور نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، پھر ان کو برابر کھڑا کیا۔ نماز میں یہ کام ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب حضور نے ہاتھ اپنا چھوڑا میں پھر پیچھے ہو گیا، 3 مرتبہ ایسا ہوا، نماز پوری
رشتے میں کون ہے؟ بھائی. حضور فرماتے ہیں بھائی میں تجھے اپنے برابر کھڑا کرتا تھا تو پھر پیچھے ہو جاتا تھا. تو اب صحابی کا جواب سنانا ہے آپ کو, ذرا پہچانو ایمان کیسا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ضرور ہوں مگر آپ کے برابر کھڑا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آپ رسول اللہ ہیں. وہ کھڑے ہونے میں برابری نہ کرے اور آج لوگ کہیں کہ وہ بھی بشر اور ہم بھی بشر. کیسی بات ہے؟ جو بیٹا باپ سے برابری کرے اس کو آپ گستاخ کہتے ہو, جو شاگرد استاد سے برابری کرے اس کو گستاخ کہتے ہو, جو مرید پیر سے برابری کرے اس کو گستاخ کہتے ہو, تو جو امتی نبی سے برابری کرے. پوچھ رہا ہوں کیا حکم ہونا چاہیے؟ کوئی رعایت ہو سکتی ہے؟ کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ سگا چچا تھا ابو لہب, منہ سے غلط جملے نکل گئے, اللہ پوری صورت اس کی مذمت میں اتارتا ہے. پہلے نبیوں کو جس کسی نے بھی غلط کہا نبیوں نے خود جواب دیے, یہ میرے نبی پاک ہیں, جس کسی نے کچھ کہا رب جواب دے رہا ہے. معلوم ہوا وہ اس کائنات کی سب سے محترم ہستی ہے, سب سے پیاری ہستی. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر, بڑا احسان کیا, بڑا احسان کیا مومنوں پر. کب؟ جب کہ ان میں اپنے بڑی شان والے رسول کو بھیجا. اب ہمیں پتہ چل گیا احسان مومنوں پر ہے, دوسروں پر. حالانکہ وہ رحمت للعالمین ہے. العالمین ماں سوا اللہ کو کہتے ہیں. ماں سوا اللہ کا مطلب اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین ہے. وہ العالمین کے رسول ہے, العالمین کے لیے رحمت ہے. مگر احسان کن پر؟ اللہ نہیں فرماتا میں نے آنکھیں دی بڑا احسان کیا, کان دیے بڑا احسان کیا, دل دیا بڑا احسان کیا, وجود دیا بڑا احسان, سانس لیتے ہو ہوا دی بڑا احسان, چلتے ہو زمین دی بڑا احسان, آکسیجن بڑا, ساری نعمتیں ہیں. مگر ایک نعمت کو بھیج کر احسان جتا رہا ہے اللہ. کوئی بڑی ہستی چھوٹی چیز دے کر احسان جتائے, لوگ کہتے ہیں اس کے شایان احسان نہیں, اتنا بڑا اور اتنی سی چیز دے کر احسان. سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں, اللہ سے کوئی تقابل کوئی تشبیہ نہیں ہے. مگر ہمارے ہاں بادشاہ چھوٹی سی چیز دے رہا ہو, کہیں کہ بادشاہ اتنی سی چیز دی اور احسان جتا رہا ہے. تو احسان کس چیز کو دے کر جتایا جائے؟ جو شایان شان ہو, جس کا بدل نہ ہو. اللہ فرماتا ہے اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا. کب؟ جب ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا. چک سواری والوں یہ بتاؤ محبوب دے سکتے ہو کسی کو؟ دکان دے دو, مکان دے دو, سامان دے دو, سب کچھ محبوب نہیں دیتے. وہ کیسا کریم ہے جس کی خاطر کل کائنات بنائی, اپنا وہ حبیب بھی عطا فرما دیا. بات سمجھاؤں آپ کو, میری کوشش ہے جنہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ان کو بھی بات سمجھ آ جائے. آپ مولانا صاحب کا بیان سنیں اس مسجد میں, کسی اور مسجد میں, کہیں بھی, وہ سب کہیں گے اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. یہی کہتے ہیں. اونچی پیر صاحب کے پاس جائیں گے, وہ بھی آپ کو نیکی سکھائیں گے, اللہ کے قریب کرنے کے لیے تقویٰ سکھائیں گے. اللہ سے ڈرو, اتقوا اللہ, اتق اللہ, یہی کہیں گے. وہ کہتا ہے میں شروع کرتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع, بڑا مہربان نہایت رحم والا. وہاں پر تو رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر ہے. مولوی صاحب کو جب دیکھو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. یہ راز کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھا دوں. اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے جس کو یہ سعادت بخشی اس کو مبارک, جس کو نہیں اللہ عطا کرے. اور ہم سب کو بار بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جانا بڑی بات ہے یا نہیں ہے؟ وہاں کے دو تبرک ہیں, مکہ کا زمزم اور مدینہ کی کھجوریں. ٹھیک ہے, آپ لاؤ, آپ کے لیے وہ دونوں پاکیزہ, پاک اور متبرک یعنی عظمت والی چیزیں ہیں یا نہیں؟ آپ اس کی گٹھلی بھی زمین پہ نہیں پھینکو گے,
रख लोगे, धो के शुमाले बना लोगे या पीस के पाउडर बना लोगे, दवा ले लोगे, मगर आप उसकी गुठली भी नहीं फेंकते, उसकी थैली भी नहीं मदीने की हवा लगी आप कचरे में नहीं डालते। ऐसा ही है, आप लाकर किसी को दो, मदीना की खजूर, मक्के का जमजम दो और वो फेंक दे, आपको कैसा लगेगा? कुछ लगेगा या नहीं लगेगा? आप कहेंगे आज के बाद मेरी तेरी कोई दोस्ती नहीं, तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तूने जो कुछ किया है ये इंसानों वाली हरकत है, तू वापस कर देता, तूने फेंक दिया, तूने इनकी ताज़ीम नहीं की, अब तेरे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। जो चीज़ आपके लिए प्यारी कोई उसका अदब ना करे, आपको पसंद नहीं, अल्लाह ने तो अपना हबीब दिया है। अब जो उनकी ताज़ीम नहीं करेगा, अल्लाह फरमाता डरो, डरो मुझसे, मैं गफ्फार और सत्तार भी हूँ, लेकिन जो मेरे हबीब की बेअदबी करे उसके लिए जब्बार भी हूँ, कहार भी हूँ, फिर उसके लिए कोई रियायत नहीं। और जो नबी का अदब करने वाले क्या शान हो गई उनकी, वो अबू बकर थे तो सिद्दीक़ अकबर बन गए, वो उमर बिन खत्ताब थे तो फारूक आज़म बन गए, वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे तो ज़ुन्नूरैन और गनी बन गए, वो अली इब्ने अबी तालिब थे तो शेरे खुदा बन गए, वो अबू हनीफा थे तो इमाम आज़म हो गए, वो अब्दुल कादिर थे तो गौसे आज़म हो गए, वो अहमद रज़ा थे तो इमाम अहले सुन्नत हो गए। समझ आ रही है बात? पूछ रहा हूँ तो हमें पता चल गया कि नबी पाक वो नेमत है जिसको देकर अल्लाह ने एहसान जताया, और ऐब वाली चीज देकर एहसान नहीं जताया जाता। जिस चीज में नक्स हो, खराबी हो, कोई आपको गला सड़ा सेब दे दे, मैंने बड़ा एहसान किया तुझे ये गला सड़ा सेब दे रहा हूँ, तो आप कहेंगे रख बड़े बास, गला सड़ा सेब दे के मुझ पर एहसान जता रहा, और देना था तो साफ सुथरा देता, कोई बात भी होती। तो ऐब वाली चीज देकर एहसान नहीं जताया जाता। रब ने दिया है अपना हबीब, और कैसा हबीब दिया है, सहाबी का अकीदा है, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, हुजूर आप हर ऐब से पाक पैदा हुए। तो जो नबी में ऐब माने वो असल में अपना ऐब देख रहा होगा, वो